गुड। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। कल हमने सूरह हामीम सजदा की आयत 34 से 39 की, और आज हमने 40 से आगे पढ़ना है। बड़ी कमाल की चीज़ें आ रही हैं आगे, और आपने पूरी तरह तवज्जो से बात को समझना है। जो समझना है सवाल करना है, और अपने नोट ज़रूर, शॉर्ट नोट ज़रूर बनाएं। अल्लमा बिल कलम जो है ना, कि अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म कलम के ज़रिए इल्म दिया है। यानी आप जब कलम से कोई चीज़ लिख लेते हैं वो पुख्ता पक्की हो जाती है। इसलिए कभी ना भूलें, एक अच्छा स्टूडेंट बन के अपनी नोटबुक और पेंसिल लेके कुरान का तो सबसे, अल्लाह ताला का जो सबसे बड़ा तकाजा है मोमिनों से, कि वो कुरान को पढ़ें, समझें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। अच्छा, आप जरा सुने आयत नंबर 34। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, और आपने पूरी तरह गौर से सुनना है, और फिर आपने इन चीज़ों का मुझे जवाब देना है जो मैं सवाल आपसे करूंगा। तो आयत नंबर 34 में सर अल्लाह ताला। जी। 38 38 आयत पूछनी थी। इसमें फनिस्तकबरू जो है वो तकब्बर का आप जिक्र अभी है, तो देखें, मैं इस वक्त आपके सामने बयान कर रहा हूं खुलासा। जब मैं 38 पे जी पहुंचूं तो आप सवाल करें, ठीक है? जी ठीक है जी। अच्छा। अच्छा, 34 में ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तस्तविल हसनत वला सय्या, नबी सल्लम से अल्लाह फरमा रहे हैं नेकी और बदी यकसान नहीं है। अल्लाह अकबर। काश मैं और आप सोचें, नेकी दुनिया में भी इंसान के लिए फायदेमंद और आखिरत में जन्नत, और बुराई दुनिया में भी नुकसानदेह। बुराई करने वाला कभी अल्लाह के यहाँ इज्जत नहीं पाएगा, दुनिया के लोगों के सामने भी। वो अपनी इस बुराई की वजह से, जो नेक लोग हैं उनके सामने उसकी इज्जत खत्म हो जा कर रह जाती है। आप देख लें, आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने नेकियों का मुजस्समत है हमारे सामने, उनकी इज्जत आज भी है। अगर आज के दौर में काफिर भी लिखता है कि दुनिया के 100 बड़े नाम, तो सर फहरिस्त किसका नाम आता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। ये है नेकियों का समरा दुनिया में, कि काफिर भी मानता है कि नंबर वन अगर कोई पूरी तारीख का इंसान है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए देखें कितनी बड़ी बात अल्लाह ने, ला तस्तविल हसना वला सय्या, नेकी और बुराई कभी एक यकसान नहीं हो सकते। इदफा बिल्लती है या अहसन, बदी को नेकी से दफा करो। जब कोई आपके साथ दावत का काम कर रहे हैं या कोई भी दुनिया का काम कर रहे हैं, अगर कोई आपके साथ बुराई तरीके से पेश आता है, आप हमेशा उससे अच्छे तरीके से पेश आए। अगर उसके अंदर कोई भी, अल्लाह ताला ने अगर उसकी फितरत में कुछ मामूली सी भी नेकी जो रखी है उसने बाकी रखी हुई है, तो एक दिन पछताएगा और आपका ऐसा दोस्त बन जाएगा। जैसे आगे कुरान में कुरान कहता है, फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, गोया वो शख्स जिसके और आपके दरमियान दुश्मनी थी, वो आपका बड़ा दिली दोस्त बन जाएगा। तो ये रवैये हैं इंसानी। आप अगर गौर फरमाएं और आप देखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारी दुनिया दोस्त थी नबूवत से पहले, और आपको सादिक और अमीन कहते थे।
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو بڑے بڑے مخالفین ہو گئے، لیکن آپ نے بہترین رویہ ان کے ساتھ رکھا۔ آپ دیکھ لیں حضرت عمر کتنے سخت تھے کفر کے حال میں، کہ انہوں نے جو پتہ چلتا تھا نا فلاں غلام عورت جو ہے وہ مومن ایمان لے آئی ہے، جا کے پٹائی کرتے تھے اس کی، اور تھک کے ہار کے پھر کہتے تھے میں نے ابھی تمہیں چھوڑا اس لیے کہ میں تھک گیا ہوں۔ وہی شخص جب مسلمان ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے، دیکھ لیں دنیا آج بھی عمر کی تعریف میں رتب اللسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور برے اخلاق کا آپ دیکھ لیں کہ آج آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، پاکستان کو دیکھ لیں کہ جس طرح کے اخلاق برے ہیں، اللہ ان مسلمان حکمرانوں کے، آپ دیکھ لیں کس پستی کس ذلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا ایک نمونہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان کے متعلق آمین اپنی زندگیوں کو سنواریں اس نمونے کے۔ آمین۔ کوئی سوال آپ کا آیت 34 پر؟ تو بہترین رویہ جو ہے اس پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی آیت 35 میں، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں۔ یعنی آپ سامنے والا پتہ نہیں کیا گالیاں بک رہا ہے، آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال دیکھیں، ابو لہب کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں، کس قدر سخت عصبیت میں مبتلا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے ساتھ اپنے دشمنوں سے بھی پیش آتے ہیں۔ تو یہ صبر ہے کہ آپ ساری دشمنوں کی اکساہٹوں پہ، ان کے آپ اذیت ناک رویوں کے باوجود آپ صبر سے قائم رہتے ہیں۔ کیوں؟ جو شخص عصبیت کا اس پہ یہ زور ہوتا ہے نا، وہ اپنے عقل سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن جو شخص صبر کر کے اپنے دل و دماغ پر کنٹرول رکھتا ہے وہ ہمیشہ بہترین اخلاق کمائی۔ صبر بڑی چیز ہے، اور صبر کہاں سے آتا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ ایک تو صبر کرنا سیکھو، اور دوسرا نماز صبر سکھاتی ہے۔ یہ 5 وقت کی نماز کے بے پناہ فائدے ہیں، انشاءاللہ اس پر کسی وقت بات کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا آگے اللہ تعالیٰ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، یہ مقام حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صفت، بندہ خود کوشش کرتا ہے، اللہ سے جب مانگتا ہے اور پھر اس راستے پر آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا حقدار بنا دیتے ہیں، اور وہ نصیب اس کو حاصل ہوتا ہے جس میں وہ بہترین رویوں کا والا شخص بن جاتا ہے۔ کوئی سوال آیت 35 پر؟ یہاں ایک بڑی اللہ تعالیٰ نے کارگر نسخہ بتا دیا کہ آدمی کب غصے میں آتا ہے، کب جب سامنے والا برائی کر رہا ہوتا ہے تو یہ بھی کہتا ہے، شیطانوں سے اکساتا ہے، ہاں ہاں یہ تو تمہیں یہ کہہ رہا ہے، تم اس سے یہ کہو، اس سے بڑھ کے کہو، تاکہ اس کو پتہ چل جائے۔ اب یہی وہ چیز ہے، اس کو شیطان کی اکساہٹیں کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے وَأَمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ کیوں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو؟ جلدی بتائیں، بتائیں نا۔ شیطان دور ہو جاتا ہے سر۔ کیا بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، آیت کے اندر کیوں نہیں رہتی آپ؟ اللہ حفاظت کرتا ہے ہماری وہ دائیں۔ هو سمیع السمیع العلیم ہے، العلیم، هو السمیع سمیع العلیم۔ العلیم ہے سر۔ پتہ نہیں آپ یہ کیوں حرکت آپ کرتے ہیں کہ
قرآن کے اندر رہیں، اس آیت کے اندر رہیں۔ اللہ سنتا ہے، جب آپ اس سے پناہ مانگتے ہیں، کس اخلاص سے آپ نے پناہ مانگی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، اس کو علم بھی ہے، اور طاقت اور قدرت اسی میں ہے جیسے آپ نے کہا۔ لیکن یہ بعد میں بات لائیے، وہ السمیع العلیم، کیا زبردست صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ اس کی شیطان کی اکساٹوں سے بچنے کے لیے اس ہستی سے پناہ مانگو جو سمیع العلیم ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی سر، پلیز آپ آیت سے باہر نہ جایا کریں، پہلے آیت کو کھول دیں، پھر آپ ادھر ادھر کی جتنی بھی قرآن حدیث کی آیات ہیں وہ پڑھیں، لیکن خدا کے لیے آیت کے اندر رہیں۔ اچھا، اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں، یہ تو تھی نا آیت 36۔ اچھا، 37 میں یہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، یہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ جو ستاروں کو سجدے کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں لوگ؟ سجدہ کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات کو سر۔ صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے، کیونکہ سجدہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے انسان کی بندگی کی سب سے بڑی علامت ہے۔ کتنا اسفل السافلین میں سے، نیچوں سے نیچے میں جو مخلوق کو سجدے کرتا ہے، اور کتنا عظیم ہے وہ شخص جو اس مخلوق کو اللہ کی نشانیاں سمجھتا ہے اور صرف اللہ ہی کی عبادت اور سجدہ کرتا ہے۔ اب ذرا آپ آیت پہ غور کریں، اللہ کہتے ہیں آیت 37 میں، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ ہی کی نشانیاں ہیں دن بھی اور رات بھی، سورج اور چاند بھی۔ اچھا، تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ نشانی کیا ہوتی ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زمین، اتنی بڑی زمین، 7 آسمان، اور اس کے حکم سے وجود میں آ گئے، کیا شان ہے اس کی، کیا عظمتیں ہیں اس کی۔ اور یہ زمین کو جب آپ سوچیں تو کہ کس ہر جانور کے لیے کھانا یہاں سے مہیا ہو رہا ہے، اس کی جسمانی ضرورتوں، اور انسان کی، میری اور آپ کی ضرورتیں بھی زمین سے پوری ہو رہی ہیں۔ ذرا بات کو کھولیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ تو وہ اللہ جو چاند اور سورج کا مالک ہے، وہ اللہ جو دن اور رات کو کنٹرول کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں لا تسجدوا للشمس وللقمر، سورج اور چاند کو سجدے مت کرو، واسجدوا للہ، اس اللہ کے لیے سجدے کرو، الذی خلقہن، جس نے یہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے سب کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور سارے نبی کس کے لیے آئے؟ اللہ ہی کی عبادت کرنے کے لیے۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر نبی کی دعوت ہے یا قوم اعبدوا اللہ۔ تو اگر تم مومن ہو، تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، تو سجدہ اور عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ اور آپ نوٹ فرمائیں، شرک میں سے بچیں، کیونکہ شرک کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شرک اندھیری رات میں ایک سیاہ کیڑا ہے، جس طرح اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اسی طرح انسان اپنی شرک کو پوری طرح دیکھے گا، کہیں شرک کا شائبہ بھی تو نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب انسان کہتا ہے نا یہ ساری جو مجھے حاصل ہے نا، ڈگریاں، مراد، وہ تو میرا اپنا کمال ہے، بھائی کمال اللہ کا ہے، تم تو شرک کے مرتکب ہو رہے ہو، کہ وہ چیز جس کو اللہ نے تمہیں دی ہے اس کو تم سمجھ رہے ہو، اپنا کمال سمجھ رہے ہو، تم تو ایک سانس کے محتاج ہو۔ ذرا غور فرمائیں کہ رب کی طاقتیں اور قدرتیں
کہ وہی خالق مالک رازق حاکم ہے، لہذا عبادت اسی کی ہوگی، سجدہ اسی کو ہوگا۔ اس کی نشانیاں ہیں یہ سورج چاند ستارے، ان میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے، وہ مخلوق ہے کہ اس کی انسان عبادت کرے یا اس کو سجدے کرے۔ بات کلیئر ہے؟ یہ پھر میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کل ہم نے اس کو پڑھا ہے، آیت ارے ہاں 37 جی، کلیئر ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، جیسا آپ نے اوہ بتایا کیا تھا۔ بات ہے! جب سر دیکھیں یہ نا، جو ایک منٹ، یہ جو میری بہن کہہ رہی ہے نا سبحان ربی الاعلیٰ، کیا بات ہے! جب میں انتہائی پستی کی حالت میں ہوتا ہوں، ہاتھ پاؤں ناک ماتھا سب زمین پہ ٹیکا ہوا ہے، وہ سب سے ایسی عاجزی کی حالت ہے، اس وقت میں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ۔ کاش اس وقت جب سجدہ کر رہے ہوں آپ کو یہ احساس ہو کہ اس وقت میں کس حالت میں ہوں اور زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ سجدے کا آپ کو پتہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب سجدے کا حکم ہوگا نا، صرف وہ لوگ سجدہ کر سکیں گے، یہ عظمت انہی کو حاصل ہوگی، یہ فیض انہی کو ملے گا جو دنیا میں اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ جو دنیا میں سجدے نہیں کرتے، وہاں اس دن چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ کافروں کا کیا برا حال ہوگا۔ یہ علامہ اقبال نے جو کہا نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ اللہ اکبر! بہت غور سے پڑھا کریں، غور سے قرآن کو سمجھا کریں۔ آیت 37 کے بارے میں کوئی سوال؟ اب آئی آیت 38، پہلے میں اس کو کھول دیتا ہوں پھر آپ سوال کریں۔ سر بندگی کی علامت ہے سجدہ نا۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اگر تم تکبر کرو، ہاں اچھا، تکبر کیا ہوتا ہے پہلے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر نعوذ باللہ میں اور آپ اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں اور کسی انسان کو بہت گھٹیا سمجھتے ہیں، یہی تکبر ہے دنیا کے اوپر سے۔ لیکن یہ تکبر اس وقت بہت ہی غلیظ چیز ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی بات کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل نہیں ہے، بلکہ فلاں ازم، فلاں دین، فلاں ہندو کی بات زیادہ بہتر ہے شادی کے بارے میں، بود و باش کے حوالے سے، رہائش کے حوالے سے، فیسلٹیز کے حوالے سے مغرب کی طرز زندگی بہتر ہے، تو آپ نے تکبر کیا ہے۔ سب سے بہترین طرز زندگی وہ اللہ نے بتایا ہے، وہ خالق مالک رازق حاکم ہے کہ بندہ اس طرز زندگی کو اختیار کر کے، وہ بندگی میں رہ کر اللہ کا ٹھیک ٹھیک بندہ بن کے، اس کے اخلاق بہتر، اس کے معاملات بہتر، اس کی عبادات بہتر، اس کا ایمان بہتر۔ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ آپ دیکھ لیں دنیا میں کس طرح آج ظلم کا اندھیر ہے۔ وہ جو قرآن کہتا ہے نا، یقین مانے پڑھ کے بندہ کہتا ہے قرآن نے کیا حق بات فرمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی، بما کانوا یکسبون، اس کی بدولت جو انسانوں نے یہ کمال یہ کمایا ہے، جو ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کی وجہ سے فساد خشکی اور تری دونوں میں بھر چکی ہے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھ لیں یہ جو لاہور میں ہوا ہے کہ کتنے 100 بندے مارے گئے ہیں، کتنے زخمی ہیں، کن کن گھر اجڑ گئے ہیں، کاش کاش یہ نہ ہوتا۔ کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں، تو ہمیں انسانی جان کا جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، کاش ہم اس کو سمجھتے ہوتے، قرآن سے تعلق ہوتا تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ مسلمان مسلمان کو مار رہے ہیں بغیر کسی وجہ سے۔ استغفر اللہ، ایک حق بات کرنے پہ اس کو مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، نعرے افغانستان کی طرف سے بھی اللہ اکبر کے لگ رہے ہیں، یہاں سے بھی اللہ اکبر کے نعرے لگ رہے ہیں، اور دونوں لڑ رہے ہیں۔
ذرا بات سمجھیں، یہ فتنہ پوری دنیا میں یہ آخرت کی نشانیاں ہیں. سر وہ حدیث پوری ہونی ہے نا کہ مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی. اسی طرح مرد کم ہو رہے ہیں، باری بار سے وہ مر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، اچھا، استغفر اللہ. اب کوئی سوال تھا آیت 38 کے بارے میں؟ کس کا سوال تھا؟ جلدی بتائیں. جی میں نے سر کیا تھا، لیکن اب مجھے کلیئر ہو گیا ہے. میں یہ تکبر کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، لیکن تھینک یو، مجھے سمجھ آ گئی ہے. جزاک اللہ. اچھا، اب آخری آیت 39. یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ آیت کی مفہوم کیا ہے. آیت 39 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھو گے کہ زمین مردہ پڑی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم اس پر بارش کرتے ہیں پانی کی، اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو وہ زمین یکا یک بھبک اٹھتی ہے اور پھول جاتی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ گھاس پھوس اگنا شروع، لہلہا اٹھتی ہیں فصلیں. آگے آیت میں آخر ہے ان الذی، بے شک وہ ہستی، احیاہا، جس نے اس زمین کو زندہ کیا، لمحی الموتا، وہی مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت اور اختیار اسی کا ہے. تو یہ آیت جو ہے 39 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ کس بات کی دلیل ہے؟ سر حیات بعد از موت، آخرت. اچھا، کیوں دلیل کیوں ہے اس کی؟ بات کیوں دلیل ہے؟ سر یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے ہر اللہ کے حکم سال سے. آپ دیکھتے ہیں بہار بھی آتی ہے، خزاں. اس ملک میں دیکھ لیں 4 موسم ہے، اور اللہ کہتے ہیں عقل کے اندھو کافروں سے کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس زمین کو کون زندہ کرتا ہے بارش سے. وہ بارش اس کے حکم سے برستی ہے، اس کے حکم سے ساری زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے، اور پوری انسانوں جانوروں کا سارا زندگی کا سامان وہاں سے، خوراک وہاں سے پیدا ہوتی ہے. تو تمہیں حیا نہیں آتی جب تم کہتے کہ اللہ آخرت نہیں برپا کر سکتا؟ تم روز دیکھتے ہو یہ کہ بہار کے بعد خزاں اور خزاں کے بعد بہار، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا. تو وہ ہستی ضرور سب کو اٹھا کے اور حکم دے گی، سارے کے سارے کافر بھی مسلمان سیدھے چل دیں گے میدان حشر، تاکہ وہاں سے وہ پروانہ لیں جنت کا نیک وہ لوگ، اور پھینکے جائیں جہنم میں برے لوگ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. دیکھیں نا، ایک ایک آیت جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کس قدر ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے. ایمان یہ ہے کہ آپ اس کے تقاضے بہترین انداز میں پورے کریں. تو ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان جنت کے حصول کے لیے نیکیوں میں سبقت کرے، اور جہنم سے بچنے کے لیے برائیوں کو چھوڑ دے. تو آپ دیکھ لیں کس قدر جو آیاتیں، کو ایک آیت جو ہم نے پڑھی ہو اور یہ چیز اس میں سامنے نہ آئے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ، جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن کی، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اچھا، اب اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آج کی آیت 40 میں پڑھ رہا ہوں، اور آپ بڑے غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، جو لوگ ہماری آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں. اچھا، اب آپ کا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آیات کو الٹے معنی پہنانے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ جب تک نہ سمجھے نا کہ کون لوگ ہیں جو آیات کو الٹے معنی پہناتے ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ انذار اور تنبیہ کر رہے کہ وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کے سامنے ہر چیز ظاہر اور باہر ہے. اچھا،
اب بڑے غور سے سنیں کہ اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں تو کسی اور سمت رہنمائی کر رہی ہیں. ابھی آپ نے اوپر پڑھا ہے کہ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس سے دیکھ کر اس کو عقل اور فہم اور ذرائع جو اللہ نے دیے ہیں ان سب کو دیکھ کر آدمی کس بات کا، یہ نشانیاں کس بات کی نشاندہی کرتی ہیں؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے سر ان سے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کہ کتنا عظیم ہے میرا رب. ایک زمین ہے کہ سارے جانداروں کی غذا پیدا کر رہی ہے. کس کا کمال ہے؟ میرے اللہ کا کمال ہے. لیکن اگر میں اس سے ہی دھرتی ماتا سمجھ لوں اور میں سورج یا چاند کے سامنے سجدے کرنا شروع کر دوں، یہ ہے اللہ کی آیات کو غلط معنی بنانا. کہ نشانیاں تو اللہ کی عظمتوں کا اظہار کر رہی ہیں، اور میں انہی نے سجدہ بجائے اس خالق کو کرنے کے میں مخلوق کو سجدے شروع کر دوں. یہ ہے کہ اس جو کجروی یا یلحدون فی آیاتنا کا مفہوم یہی ہے کہ آیات تو اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا اظہار کر رہی ہوں اور میں انہی مخلوق کو سجدے کر رہا ہوں. نعوذ باللہ. تو میں بالکل اس آیات کو غلط معنی کر رہا ہوں، ان کو غلط سمجھ رہا ہوں. یہ بات آپ اس مثال سے سمجھ آ گئی آپ کو کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا. جی سر. اچھا، یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے نا کہ کئی باتوں کو ہم مانتے ہیں، کئیوں کو نہیں مانتے، اور کئی پہ عمل کرتے ہیں، کئی پہ نہیں کرتے، اپنی مرضی کی منمانی کرتے ہیں تورات کی طرح کا. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ اللہ کے قرآن کے ساتھ الٹ پلٹ کرنا. میڈم ایک بات آپ اچھی طرح سمجھیں. یہ جو جنرل بات آپ کہتے ہیں نا، مثال سے بات واضح کریں. قرآن کو یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ کچھ پہ عمل کرنا، کچھ پہ عمل نہ کرنا، جو آج ہم کر رہے ہیں اس حال سے بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب آپ قرآن فہمنے کے لیے لوگوں کے سامنے کھولیں گے تو آپ یہ صاف بتائیں گے کہ وہاں الذین یلحدون کا مطلب یہ ہے کہ سود کو حرام اللہ نے اس لیے کیا کہ معیشت صحیح خطوط پر استوار ہو. لیکن جنہوں نے پاکستان میں آپ نے دیکھا نا کہ ہم نے سود کو عام کر دیا. اب آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے کہ وہ ڈبل روٹی جو 1 روپے کی ملتی تھی اب 100 روپے کی ملتی ہے. ایسا ہی ہے. سر شاید 200 روپے کی ملتی ہے. ہاں، جتنی اب اچھی لینا چاہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سود ایک فیکٹر ہے، اور یہ ان لوگوں نے اللہ کے آیات جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس سے منع. لیکن جو بڑا گناہ صغیرہ ہوتا ہے وہ آپ سے اور مجھ سے بھی سرزد ہو جاتا ہے. اسی کے لیے 5 وقت کی نمازیں ہیں، اسی کے لیے استغفار ہے. تو اس لیے یہ چیزوں کو بالکل کھول کے تاکہ آدمی سمجھ جائے. اب بات سر سمجھ آ گئی ہے؟ سر اس کے علاوہ یہ حافظ صاحب جو آیات پڑھ کے تو اپنے مرضی کا مطلب نکالتے ہیں، اپنے فیور میں لے کے جاتے ہیں، یہ بھی تو یہی ہے. اچھا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ، لیکن اللہ تعالیٰ ایک بڑی دھمکی دے رہا ہے اسی آیت میں. ذرا دیکھیں، لا یخفون علینا، وہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ دنیا امتحان ہے. یہ حافظ صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، جو بھی غلط پڑھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس کا بڑی دھمکی ہے کہ آئے گا نا میرے پاس، میں اس کا حساب ایسا کروں گا کہ اس کو پتہ جائے گا کہ وہ کس طرح میرے احکامات کو غلط انٹرپریٹ کرتا رہا. ڈاکٹر صاحب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اس یہ سر جو بالکل. یہ جو آگے قرآن کو اگر سمجھے نا کہ اللہ کہتے ہیں لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، پوشیدہ نہیں ہے، مجھے سب پتہ ہے. جب ان کو سمجھ اس دن آئے گی جب میرے پاس آئیں گے، میں حساب لوں گا. اس لیے یہ جو لوگوں کو خناس سما گیا نا کہ ہم تو ہاں، وہ پہلے بھی کافر کی مثال آئی ہے نا کہ ہم قوت میں اللہ سے نعوذ باللہ سب سے زیادہ ہیں. کوئی بھی سب سے زیادہ نہیں ہے سوائے اللہ کے.
اچھا، اب ذرا بڑے غور سے سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن یلقی فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ. تو اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں کہ کیا خود ہی سوچ لو، آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جائے گا، یا وہ جو قیامت کے روز امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ اب آپ نے جو پیچھے پڑھا ہے نا کہ وہ یلحدون آیاتنا، کہ ہماری آیات کو غلط معنی پہناتے ہیں، وہ تو جائیں گے نا اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو آگ میں جھونکے جائیں گے، اور جو لوگ اس قرآن کا صحیح مطلب سمجھ کے جو حضور نے بتایا، جس عمل کر کے دکھایا، اس پہ عمل کیا، وہ بڑے امن سے ہوں گے کہ ابھی ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا جنت کا، اللہ کا حکم ہوگا اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے، دیکھیں ایک ایک آیت کو سمجھے نا تو بڑا مزہ آتا ہے، کوئی کتاب اتنا مزہ نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم، جو مرضی عمل کرو۔ اچھا، یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو مرضی کرو دنیا میں؟ سر جی محدود آزادی ملی ہے، کیونکہ اختیار اللہ دیا تعالیٰ انہوں نے۔ دیکھ رہے، تین تین آدمی پلیز نہ بولیں۔ سر جی کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے، تم کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے۔ پیچھے سر لکھا ہوا ہے نا، لا یکون علینا، کوئی ہم سے انہ پوشیدہ بما تعملون بصیر۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ دیکھیں نا، یہاں بڑا اللہ کہتے ہیں دنیا امتحان ہے، میں نے انبیاء بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں، آخری نبی کو بھی بھیج دیا، مکمل دین بھی بھیج دیا، قرآن بھی بھیج دیا، قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لے لی۔ اب جو تم اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، اس کتاب اور اس نبی کے احکامات کے مطابق، اگر تم نے اس کی اطاعت کا حق ادا کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، تو تمہیں امن ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر یاد رکھو تم نے غلط معنی پہنائے، تم نے غلط طرز زندگی اختیار کیا، اس کا انکار کیا، تو پھر جو مرضی کر لو، آؤ گے میرے پاس اور میں فیصلہ بالکل اس کو اپنے احکامات جو اللہ نے قرآن میں دیے ہیں اس کے مطابق کروں گا۔ یہاں اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ جہنمی کون ہوگا اور جنتی کون ہوگا۔ کوئی رہ گئی بات؟ بتائیں نا مجھے، کوئی سوال آیت 40 کے بارے میں؟ شاباش۔ اچھا، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آیت 41 پہ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے کلام نصیحت یعنی قرآن آیا تو انہوں نے اس سے ماننے سے انکار کر دیا۔ اب فوراً آپ کو جانا پڑے گا وہاں، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کس طرح اس قرآن کے خلاف قریش مکہ جو تھے، سرداران جو تھے، انہوں نے کیا حرکتیں نہیں کی بری۔ تو اس لیے انہوں نے کفر کیا، اس کے بعد کہ قرآن نازل ہو گیا، اللہ نے اتمام حجت کر دیا کہ اپنے احکام بھیج دیے، اپنا نبی بھیج دیا، کتاب بھیج دی، اور اب اگر کسی نے انکار کیا تو آگے جو لفظ ہے نا، میں ترجمہ کر رہا ہوں، 3 الفاظ ہیں، انہو کتاب عزیز، یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ آج آپ نے اگر یہ سمجھ لیا نا تو میں سمجھوں گا کہ آج حق ادا ہو گیا۔ اچھا، یہ انہو کتاب عزیز کا کیا مفہوم کیا ہے؟ پہلے بتائیں۔ یہ اس اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو خود بھی زبردست ہے، العزیز ہے، اور اس میں کسی اور نیکسٹ جلدی سے بتائیں۔ اور اس میں دیے ہوئے احکامات بہت زبردست ہیں جو انسان کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہیں۔ اور نیکسٹ یہ انسان کی جس زندگی پیغمبر کا بدلنے والی نازل ہوا ہے کتاب وہ ہے سر۔ پیغمبر کی شخصیت بھی بہت، سر اس اور میں کوئی جو شک فرشتہ لے کے آیا وہ بھی۔ سر جی اور ایک یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے، کوئی اس جیسی کتاب پیش کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا، اتنی اور زبردست کتاب۔ اور جلدی آگے چلیں۔
کوئی اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، چاہے نیکی کرو یا برائی کرو، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، یہ اس لیے اللہ زبردست کرتا ہے، اور اس میں کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ مسز سر آصف، ایسی کتاب ہے جو انسان کی زندگی ایک بدل منٹ سکتی ہے۔ پلیز مجھے کمنٹ کرنے دیجیے۔ مسز آصف، انہو کتاب عزیز کا وہ جواب نہیں ہے جو آپ نے دیا ہے، بالکل وہ جواب نہیں ہے۔ سر یہ ہدایت کا منبع ہے اور بڑی باوقت کتاب ہے ہمارے لیے۔ ہائے ہائے، سب سے اعلیٰ جو اس کی ڈیفینیشن ہے نا، وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ بڑے غور سے سنیے، یہ وہ چیزیں ہیں، دیکھیں نا، یہ تین الفاظ نہیں ہیں، یہ نچوڑ ہے پورے قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب باقوام، یہ ہے وہ کتاب جو قوموں کو رفتیں اور ترقیاں عطا فرمائے گی، جو اس کو اپنی زندگی کا اس پاکستان بنا، اگر اس کتاب کو آپ اپنا اس کتاب کو نافذ کرتے، فرد پر بھی، قوم پر بھی، ججز پر بھی، جرنیلوں پر بھی، تو یہ آپ کو زبردست کتاب ہوتی، دنیا میں آپ کا لوگ مثالیں دیتے، جس طرح مدینے کی ریاست کی آج بھی مثالیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کتاب عزیز ہے اور اللہ تعالیٰ بھی عزیز ہے، ذرا اس کا کلام ہے، اتنی عزیز ہے، اتنی زبردست ہے کہ دنیا میں انسان کی، دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے غور سے سنیں کہ کیوں یہ کتاب زبردست ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اچھا، سارے آپ نے جو باتیں بتائی ہیں 100% ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں سب سے بہترین انسان کون ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آپ حضور تو بہترین ہے، وہ نمونہ ہے۔ سر جی آپ آیت کے تھرو سر بتاؤں۔ جو کتاب کی اس قرآن کی اتباع کرے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے بھی اور پڑھائے بھی۔ آپ کو ٹاپک پڑھ چکے ہیں، تزکیہ نفس، جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا، 4 جگہ یہ آیت آئی ہے۔ اب آپ نہیں نا قرآن نوٹ نہیں بناتے کہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان میں ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکیہم، آخر میں تزکیہ آیا ہے، لیکن جب اللہ نے قبول فرمایا ہے تو اللہ نے کہا کہ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمہ۔ میں کتنی دفعہ آپ کے بعد تو تزکیہ نفس کیا ہوا انسان جس نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیا، وہ نفس مطمئنہ ہے، وہ تزکیہ نفس، یہ ہے وہ شخص۔ آپ اس کو اقتدار کی کرسی پہ بٹھا لیں تو یہ عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم ہوگا، ابو بکر ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ہے زبردست کتاب، اور اگر ان کو آپ اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی جان، اپنی مال کو قربان کرنے میں کبھی دریغ نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 کے قریب، 70 کے قریب، ہے کوئی جرنیل پاکستان کا، بھلے سے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کہتے رہے، سر 70 چھوٹی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، اور ساری اللہ کے دین کے، اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو قرآن تزکیہ نفس فرد کے لیے ہو یا اجتماعیت ہو، سب سے پہلا قرآن اس لیے زبردست ہے کہ جو اس پر عمل کرتا ہے وہ زبردست بن جاتا ہے۔ سر بالکل، سر آج کا جرنیل گھر میں بیٹھ کے تمغے لگاتا ہے بس۔ اچھا، آگے سنیں، اللہ تعالیٰ ذرا غور سے سنیں بات کو، یہ بڑی اہم بات ہے۔ وہ معاشرہ جس میں قرآن نافذ ہوگا، وہاں عدل ہوگا، وہاں ہر آدمی اپنے آپ کو انسان سمجھے گا۔ یہ جو آج تصور ہے بیوروکریسی میں، ججز میں، جرنیلوں میں، کہ ہم تو دوسری مخلوق ہیں، یہ انسان دوسرے جو ہیں وہ دوسری مخلوق ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ دیکھیں حضرت عمر جب اسلام قبول کر لیتے ہیں، بڑا اعزاز کا موقع ہے، بڑی عزت کا موقع ہے، آپ چابیاں لینے جا رہے ہیں فلسطین کی،
ہائے ہائے ہائے، کاش ہم اللہ کے دین کو فالو کرنے والے ہوتے۔ سنیں عمر کیا کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جب پہنچتے ہیں نا فلسطین تب پر، تو جو اونٹ پر ساتھ جو ایک غلام ہے، اس کی باری ہے چڑھنے کی۔ پہلے تو باری باری چڑھتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک جا رہے ہیں صاحب اور 10 گاڑیاں جا رہی ہیں، قوم اور ملک کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، ان کی سہولتوں کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو وہاں جب پہنچتے ہیں تو وہ نو غلام کہتا ہے کہ آقا آپ اوپر چڑھ جائیں، کیونکہ آپ کے لوگ استقبال کے لیے آئیں گے۔ پتہ ہے عمر کیا کہتے ہیں؟ بتائیں آپ۔ کہ تمہاری باری ہے تو تم ہی بیٹھو گے، کوڑا میری لے باری کے ہوگی۔ کہا چڑھ جا اوپر، تیری باری ہے، تو چلے گا، میں پیدل چلوں گا آگے پکڑ کے راہ۔ دیکھ لیں سر، اللہ، کوئی تاریخ ہے جو مثال پیش کرے؟ بتائیں مجھے۔ کوئی بھی نہیں سر جی، جیسی مثالیں ہیں ہی نہیں۔ ایسے توبہ مثالیں کبھی استغفار ہے۔ مل ہی نہیں سکتی ہیں سر، اچھا، ایسے اب لوگ ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ اب بات سنیں ذرا پوری طرح۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انہو لکتاب عزیز۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں غلام عورت مسلمان لوگ ہی جا کے مارتے تھے اس کو، قرآن نے انہو لکتاب عزیز اس عمر کو کہا، ایسا بنا دیا کہ وہ نوکر کی باری ہے تو وہ کہتا ہے تو سوار ہوگا، میں نہیں ہو سکتا۔ یہ کتاب عزیز کا کمال ہے۔ جب یہ نافذ ہوتا ہے تو آپ غور فرمائیں، تو مدینے کی ریاست وجود میں آتی ہے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا، اور غلام ابن غلام ہیں، کالے سیاہ حبشی ہیں حضرت بلال، وہ اپنی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ ہے کوئی نظام جو غلاموں کو اٹھائے اور آقا کے درجے پہ پہنچا دے؟ لیکن سر اس غلام کا تزکیہ نفس دیکھیے، ہائے ہائے، کاش یہ حدیث آپ پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ بلال میں نے تیرے قدموں کی چانپ آوازیں وہاں معراج میں سنی ہیں۔ کیا بات ہے! یہ ہے قرآن، زبردست ہے۔ انہو لکتاب عزیز۔ آپ اس پہ جتنا غور کریں گے نا، میں نے پہلے آپ کو حدیث سنائی ہے جس کے حضرت عمر راوی ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ کتنے بدقسمت ہیں مسلمان، اور مسلمان خاص کر مسلمان حکمران۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی صرف سر، حکم اس کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور ذلیل و خوار صرف ہو رہے ہیں۔ سر صرف حکمران ہی نہیں، جو حکمرانوں کو چن کر لاتے ہیں وہ بھی تو بدقسمت ہیں، وہ بھی تو بد نصیب ہیں جو ایسے حکمران لاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم خود گندے ہوگے تو تمہارے اوپر گندے حکمران آئیں گے۔ بالکل سر، سچ بات۔ تو یہ سارا ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جی اچھا، سر، مسلط ہو گئے ہیں، اب یہی حدیث کا مفہوم ہے۔ ایک اور چیز ذرا، انہو لکتاب عزیز کی، اچھا یہ بالکل محفوظ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو صحائف ابراہیم اور صحائف موسیٰ کا بھی ذکر ہے، تورات کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے، زبور کا بھی ذکر ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ اس قرآن کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کو سمجھیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیسی حفاظت کی ہے؟ وہ جو زبر زیر کے ساتھ نازل ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، آج بھی صدیوں گزرنے کے بعد بھی بالکل ویسا ہی ہے۔ کتنا بدقسمت ہے! میں آپ کو بتاؤں، یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو دنیا میں بھی گارنٹی دیتی ہے کامیابی کی اور آخرت میں بھی۔ بے شک۔ انہو لکتاب عزیز۔ کبھی ہم نے سوچا ہے
آپ دیکھیں اس ملک جو اسلام کے نام پہ بنا، جو قرآن جہاں پہ جاری اور ساری ہونا چاہیے تھا، سب سے نعوذ باللہ، سب سے نعوذ باللہ نیگلیکٹڈ کتاب قرآن ہے۔ اور بچوں کو جب اسکول والے کہتے ہیں لائبریری کھولی ہے، تو وہ کتاب لے آؤ جو آپ کے گھر میں ریڈنڈنٹ پڑی ہو، جس کو کوئی استعمال نہ کرتا ہو، قرآن لے کے آتے ہیں۔ اس یہ اس کتنی سے بڑی اس سے بدبختی ہے سر، پلیز دیکھیں۔ آپ ذرا میری بات سننے مکمل کرنے دیا کریں۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور سرکشی کی کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ وہ کتاب جو میری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے، نہ میں اس کو پڑھوں، نہ اس کو سمجھوں، نہ اس پہ عمل کروں؟ اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ بتائیں نا مجھے۔ ہزار بار سوچیے، اللہ کہہ رہے ہیں انہو لکتاب عزیز۔ فرد ہو، معاشرہ ہو، حکومت ہو، اگر اس کتاب پہ عمل کیا تو دنیا میں بھی وہ رویے ہوں گے جو اس دنیا کے ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہوں گے، گھر کے لیے، محلے کے لیے، شہر کے لیے۔ اس کا سیرت کردار، اس کی عبادات، اس کا اخلاص، اس کے ایمان، اس کے معاملات زبردست ہوں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کو بڑا غور سے دیکھا کریں۔ انہو لکتاب عزیز۔ اچھا، اب میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں، مسجد میں نماز پڑھیں، جہری کرت ہو رہی ہو، آپ کو بالکل گمان ہوگا کہ یہ وہی مسجد ہے جس میں میں گھر میں نماز پڑھتا تھا۔ قرآن بالکل ایسا ہی۔ اچھا، پھر ایک اور بات ذرا نوٹ کریں، کیوں کہ زبردست ہے۔ اس کو لانے والے فرشتے کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں قرآن میں، ذی قوت مطاع، قوت کا مالک وہ اللہ نے اس کو بنایا، مطاع اس کی اطاعت کی جاتی ہے، قوی وہ طاقتور ہے، امین وہ ایماندار ہے، عند ذی العرش المکین اپنے رب کے پاس وہ فرشتوں کا سردار ہے۔ وہ اس کلام کو لے کے آیا، یہ بہت عظیم کتاب ہے۔ اور پھر دیکھیں جس ہستی پر یہ نازل ہوا، اس ہستی کو قرآن کے نزول سے پہلے لوگ کہتے ہیں یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ جس ہستی نے اس کو نازل کیا، جو مکے میں نازل ہوئی، آج بھی آپ کہتے ہیں یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے۔ جس رات کو نازل ہوا قرآن، اس کو کیا کہا؟ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ نوٹ کریں ذرا، اس قرآن کی عظمتیں دیکھیں، کیوں یہ کتاب عزیز ہے۔ تو جس ہستی پر نازل ہوئی، جو فرشتہ لے کے آیا، جس قوم نے اس کو اپنایا، وہ بھی زبردست ہوگی۔ اس کے علاوہ ذلت ہے جو آج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں، یہی سعودی عرب پوری دنیا کا، اور آج وہاں دیکھیں خلاف قرآن کیا نہیں ہو رہا، اور دیکھیں کہ جوتے چاٹ رہے ہیں عرب، کس کے؟ ٹرمپ کے، جو سب سے زیادہ مسلمانوں، عورتوں، بچوں اور غزہ میں قاتل سارا سپلائی وہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ صرف فرد واحد اس کا ذمہ دار ہے، کوئی یونائٹڈ نیشن، کوئی ادارہ نہیں جو گارنٹی۔ اور اسی یونائٹڈ نیشن میں سب سے زیادہ اس کے خلاف کس نے ووٹ دیا، جو آئی ہے قراردادیں خلاف اسرائیل کے؟ امریکہ نے۔ سوچیں ذرا، بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، انہو لکتاب عزیز۔ اب آپ کو سمجھ آئیے کہ کتاب عزیز کیوں اللہ تعالیٰ قرآن میں تو اگر آپ بھی زبردست اور غالب بننا چاہتے ہیں، چاہے فرد ہیں، چاہے قوم ہیں، چاہے حکومت ہیں، تو یہ ہے گارنٹی اللہ کی طرف سے۔ کافر چھوڑ کے کس قدر ذلیل اور ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کا حال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے۔
تو یہ بڑی بات ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے اس ٹکڑے کو کھولا ہے نا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ، بے شک، بلا شبہ، حقیقت ہے کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، تاریخ اس پر گواہ ہے، یہ باتیں ہوا میں نہیں ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کے کلام کی عظمتیں اور اس کا زبردست ہونا تاریخ سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں، بڑا ناز تھا عربوں کو کہ جی ہم تو اہل زبان ہیں، باقی سب عجمی گنگے ہیں، یہی کہا نا؟ آپ دیکھ لیں، اللہ نے اس وقت کہا اور آج تک یہ چیلنج قرآن کا موجود ہے کہ ایک سورت لے آؤ، اور ایک سورت جو چھوٹی آیات صورتیں ہیں کتنی آیات پر مشتمل ہیں؟ 3 3 آیات 3 آیات پر، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، آج تک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے مثال کلام ہے، اس ہستی کا کلام ہے جو خالق، مالک، رازق اور حاکم ہے، جو سرچشمہ ہے علم کا، اقتدار کا۔ یہ کتاب کی آیات گارنٹی ہیں کہ جہاں جو حکم آیا ہے وہ نافذ ہو کے رہے گا، جس کو حق کہا ہے وہ دنیا قیامت تک اس کو حق مانے گی، جو باطل ہے ان کو لوگوں کو چھوڑ دیجئے جو اسفل السافلین ہو گئے ہیں۔ تو لہٰذا آج بھی دیکھیں، اس قرآن ہی کو پڑھ کر سمجھ کر جو مخالفین ہیں، جو یورپ اور امریکہ میں وہ لوگ جو اس کے سب سے بڑے مخالف تھے، وہ ان کو کلمہ پڑھنا پڑ گیا، اس کی کتنی حقانیت ہے۔ انہ لکتاب عزیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی سوال، کوئی چیز؟ اچھا، اب جزاک ذرا اللہ خیر سر۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اس کو بار بار پڑھیں، سمجھیں، یہ میں مضمون اس لیے کہ پھر ہمارا آگے کور نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہ، باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے۔ اللہ اکبر، ایسی حفاظت کہ زبر زیر بھی تبدیل نہیں ہو سکتی، الفاظ کو تو چھوڑ ہی لیجیے۔ ذرا قرآن کی تعریف قرآن کی زبان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے نتیجے میں دیکھیں۔ اچھا، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بالکل آگے آیت میں فرمائیں تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ہستی نے نازل کیا ہے جو حکمت والی ہے۔ قرآن، اچھا اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ قرآن کی بھی بعض صفات وہی ہیں، جیسے آپ نے انہ لکتاب عزیز، عزیز قرآن میں اللہ کے لیے 20 مرتبہ آیا ہے۔ حکیم ہے جس نے نازل کیا ہے، اس کی حکمت کا تقاضا ہوا، اس نے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ نے 2 دفعہ قرآن میں آیا ہے کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اس کو یاد کرانا بھی اور اس کو بیان کرانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، تو حکیم کی حکمت کے جو سارے تقاضے تھے نا اس کتاب کو عظیم بنانے میں، اس کو محفوظ کرنے میں، وہ ساری اس حکمتوں کے تقاضے تھے اس حکیم کی، اور اس نے پورے کیے۔ حمید، وہ ہر چیز جو ہے کائنات کی وہ اس کی تعریف، اس کی حمد کر رہی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے انسانوں، تم سب سے بڑی عظیم مخلوق ہو۔ کیوں؟ صفات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے جو ساری کائنات مسخر کر دی انسان کی خدمت کر رہی ہے، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ سب چیزیں۔ تو پھر انسان کا تو سب سے بڑا فرض تھا، اس کے اوپر اللہ کا یہ حق واجب تھا کہ وہ اسی کی تعریف کرتا۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ حمید کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حمد بیان کرنے میں کوئی مخلوق کا ذرہ ذرہ انوالو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن خود بتا رہا ہے کہ کس طرح پہاڑ تسبیحات بیان کرتے تھے حضرت داؤد کے ساتھ، کس طرح پرندے بیان کرتے تھے۔ وہ ہر وقت کرتے ہیں، جن کو طاقت دی اللہ ان کو سن بھی سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے حال کو بھی دیکھ سکتے ہیں
ان کے قال کو، ان کی زبان کو بھی دیکھ سکتے ہیں، فی الواقع وہ ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے نہ باطل، ایسی حفاظت فرمائی کہ باطل کہیں سے گھس سکتا ہی نہیں۔ وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے جنہوں نے اس قرآن کے خلاف مورچہ بندی کی۔ اب کوئی سوال آیت 42 پر؟ سر یہ سامنے سے باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، اسے ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیے، ایک ہے ماضی میں کسی نے باطل انجیکٹ کر دیا ہو، وہ ہے پیچھے سے، اور آگے سے کہ آنے والے زمانے میں کوئی کوشش کرے وہ ناکام ہوگا۔ کیوں؟ یہ حق، اس کے بیان اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت لی ہوئی ہے، اور یہ اس میں کسی طرح کا باطل، کسی طرح کی تبدیلی ناممکن ہے، زبر زیر کی بھی ناممکن ہے۔ اب سمجھ آئی بات شازیہ کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، آخر میں اگلی آیت ہے 43، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک۔ اے نبی، تم کو جو کچھ کہا جا رہا ہے اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو آپ سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کو نہ کہی جا چکی ہو۔ ظاہر ہے سب سے بڑی توحید ہے نا، تو قرآن کی ہر نبی نے آ کے توحید بیان کی، ہر صحیفہ ہو یا آسمانی کتاب ہو، اس میں مرکزی مضمون توحید ہے۔ لہذا سب انبیاء نے وہی بات کہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ایک ہی تعلیم تھی، ایک ہی بیان تھا جو سب انبیاء نے دیا۔ ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ اب یہاں اس کا خلاصہ بتا دیا کہ نیک و کار، وہ شروع میں کہا تھا نا کہ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اس کا کہا کہ اللہ تعالیٰ کن کے لیے ذو مغفرہ ہے، کن کے لیے اس کی مغفرت ہے؟ نیک و کاروں جو کی۔ نیکی کرتے ہیں۔ وہ ذو عقاب علیم، اور کن کو سخت سزا دے گا؟ جو برائی کرنے والوں۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو برائی سے بچنے، مکمل اجتناب اور نیکی میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ آمین آمین۔ اب ایک آیت اور کر لیتے ہیں، تھوڑا سا وقت ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا، اگر ہم نے قرآن کسی عجمی زبان عربی کے علاوہ نازل کیا ہوتا، لَقَالُوا، تو یہی کافر منافق جو اب قرآن کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں، کیا کہتے؟ لَقَالُوا، کہتے لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیات تو کھول کر بیان ہی نہیں کی گئی، یہ عجمی زبان میں ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ ذرا غور فرمائیں، قرآن کیوں پہلے مخاطب عرب تھے، ان کے لیے نازل ہوا، عربی زبان میں ہوا، ان کی اپنی زبان میں، ان کو سمجھ آتا تھا۔ اگر قرآن کسی اور زبان میں، انگریزی، اردو وغیرہ میں نازل ہوتا تو یہ کہتے بھئی ہم تو اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو اللہ نے حجت تمام کر دی، خود انہی کی زبان میں نازل فرمایا۔ اعجمی و عربی، کیا بات ہے، کہ کیا عجب بات ہے کہ کلام تو اجمی ہے اور مخاطب عربی ہے۔ یعنی اگر یہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی عربی زبان میں نہ نازل کرتا، کسی دوسری میں، تو یعنی خطاب اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں عربوں کو، پہلے مخاطب وہ ہیں، اور زبان ان کی نہیں استعمال ہو رہی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے عین نفسیاتی اصول کے مطابق ان کی زبان میں کلام نازل کرایا، اور اس کو کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان سے کہو یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، ہدم و شفا، ہدایت بھی ہے اور شفا بھی۔ اچھا، آپ پہلے مجھے یہ بتائیں جلدی سے کہ ہدایت اور شفا میں تعلق کیا ہے، یہ دونوں کیوں ساتھ ساتھ آئے ہیں؟ بیچ میں وہ ہے۔
सर शिफा उसे मिलेगी जो इस हिदायत पे अमल करेगा तो। अच्छा, शिफा शिफा रूहानी के बीमारी नहीं, बात आपने ठीक की है। पहले हिदायत लेगा, वह शिफा, फिर उसको शिफा में। ये शिफा किस चीज की है? रूहानी सर बीमारियों की शिफा। दिलों दिल की की बीमारी बीमारियों जो की। रज़ाइल अखलाक हैं उनके लिए शिफा है शायद सर। देखें, यहाँ आप बड़े क्लियर हैं, प्लीज मेरी बात सुने बड़े गौर से। शिफा है दिलों की बीमारियों की। रही जिस्मानी बीमारियां, वो आपको वैसे ही, आप 5 वक्त वुजू, साफ सुथरे रहते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, वो प्रोटेक्शन आपको वैसे ही अवेलेबल है। और फिर इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग और सोच दी है। आप देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर चुकी है। लेकिन ये अलग बात है कि डॉक्टरों ने उसको अब पैसे बनाने का जरिया बना लिया कि टेस्ट एक ज़रूरी होता है, 10 लिख देते हैं दवाई, क्योंकि पैसे खाते हैं उनसे, फार्मास्यूटिकल कंपनी से, और फिर उस एक दवाई की बजाय 6 लिख देते हैं। डॉक्टर साहबा, मैं ठीक कह रहा हूँ नहीं? जी सर, बिल्कुल सही, ऐसे ही है। अच्छा, तो अब आप देखें कि अल्लाह ताला फरमान के ये खुद सूरह यूनुस की आयत 57 में कहते हैं कि ये शिफा लिमा फिस सुदूर, ये शिफा है सीने की बीमारियों के लिए। प्लीज जरा गौर करें, आज दुनिया जिस्मानी बीमारियों से ज्यादा किस में मुलव्वस है? दिलों की बीमारी में। सीने की बीमारियां। मैं और आप जो आज लड़ रहे हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, मुसलमान दोनों मुल्क, तो ये तो सीने की बीमारी है। हमारी ज़ाहिरी बीमारियां तो जिस्मानी बीमारियां तो नहीं है। ये सर नफ्सियाती मरीज बने। तो आप बड़े अच्छी तरह देखें कुरान किस तरह खोल खोल के, कुल हुवा लिल्लज़ीना आमनू, अहले ईमान के लिए उनको बताओ कि ये हिदायत भी है, हिदायत पे अमल करेंगे तो शिफा भी है, इनकी सीरत, किरदार, अखलाक सब ठीक हो जाएंगे। शिफा, दिली बीमारियां दूर होंगी तो सब ठीक हो जाएगा। वल्लज़ीना ला युमिनूना, जो लोग ईमान नहीं लाते, फी आज़ानिहिम वक़रम, उनके कानों में डांट है, वो कान जो हैं वो सुन नहीं सकते। क्या नहीं सुन सकते? कुरान नहीं सुन सकते। बाकी दुनिया के मामलात में वो सब बातें सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं, कोर्सेज और डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन कुरान जो उनकी दिलों की शिफा है, कुरान जो उनको किताब अजीज है, उसकी तरफ उनका कान सुनने के तैयार नहीं है। तो फरमाया वल्लजीन ला युमिनूना, जो ईमान नहीं लाते, जो काफिर हैं, फी आज़ानिहिम वक़्र, उनके कानों में बोझ है, व हुवा अलैहिम अमयन, और वो उसके बारे में अंधे हैं। ये बड़ी अहम बात है। अंधे का मतलब क्या है? कि वो सिराते मुस्तकीम जो कुरान देख रहा है वो उसको नहीं देख सकते, क्योंकि कुरान से उनका ताल्लुक नहीं है, उसका इनकार मुनकर है उससे। तो ये लफ्ज वह हुआ अलैहि उमयन, ये बड़ी गौर से देखिए, वह हुआ अलैहिम उमयन। सारी बात समझ आ गई है? जल्दी जी बताएं ताकि आगे चलें, जी सर। टाइम ओवर। आखिरी बात, उलाइका युनादून मिन मकाम मिन बईद। तो अल्लाह फरमाते हैं उनका हाल तो ये है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा हो। इसका क्या मतलब है? शाबाश, जल्दी बताएं। सर इनको किसी दूर से बात का कोई बात मफहूम समझ समझ नहीं ही नहीं आती। आता कि दूर से आवाज डॉक्टर आ रही साहबा है, कुछ गलत समझ नहीं आ गलत रही। गलत गलत डॉक्टर साहबा। और सर, जिस तरह दूर से बंदे को बात सुनी नहीं सही जाती, इसी तरह इनको कुरान समझ नहीं आता। ये बात आप बिल्कुल इससे अखज़ कर सकते हैं जो कह रहे हैं। असल बात यह है कि जब आखिरत में इनको दूर से भी पुकारा जाएगा ना, बस दूसरा सूर फूकेगा, सीधे निकल के कब्र से चल देंगे हिसाब किताब के लिए। उस वक्त खूब सुनेंगे, वो दूर की आवाज सुन लेंगे, लेकिन यहाँ आज जो करीब की आवाज नबी दे रहा है, किताब दे रही है, कुरान दे रहा है, वो उनको सुनाई नहीं देती। तो ये जो आखिरी हिस्सा है, उलाइका युनादून मिन मकाम मिन बईद, उनको इन उनका हाल ये है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा हो। आखिरत में जब दूर से आवाज आएगी, सूर फूंका जाएगा, ये खड़े होके सीधे चल देंगे।
یہ مفہوم ہے اس کا. وہ جو آپ مفہوم نکالتے ہیں وہ بالکل آیات سے یہی نکلتا ہے، لیکن اصل مفہوم یہ ہے. افضل صاحب زبردست. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ صحیح ہے، جی سر کلیئر ہو گیا. زبردست ماشاء اللہ الحمدللہ. کوئی سوال آپ کا؟ ٹائم 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں. آج 44 پہ ہم ہیں، آج 44 پہ ختم کرتے ہیں، لیکن آپ ان آیات کو بڑے غور سے پڑھیں. کل میں نے آپ سے کتاب عزیز کیوں ہے سارے پوائنٹس پوچھنے جو آج میں نے بیان کیے ہیں. اچھا اگر آپ لکھ لیں، ابھی پھر بھی موقع ہے، جو جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ لکھ لیں، تاکہ کل آپ اور آئندہ بھی یہ جب کتاب عزیز ہے تو پھر میرا اسی سے تعلق ہونا چاہیے. میں عزیز جب بنوں گا، سخت غالب جب ہوں گا اپنے آپ پر، اپنی بری عادات پر، تو جب میں اس قرآن کو فالو کروں گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاک آمین آمین ثم آمین سر. اللہ پاک آمین. ہم لوگ کو سب کو توفیق دے جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کو. آمین. اللہ پاک بس رحم کرے ہم لوگوں پہ، اور ہم لوگوں کے جو بھی لوگ ہیں آپ سے جڑے ہوئے ہیں ان پہ بھی، اور بس اسی طرح سمجھنے کی توفیق دے پروردگار، اور ہم لوگوں آمین. کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دے. آمین. آمین. اور ہم